नेकी करना और नेकी का साथ लेके जाना। नमाज पढ़ी नेकी कर ली, रोजा रखा नेकी कर ली, ज़कात अदा की नेकी कर ली। अगर नमाज पर अपने साथी दुकानदार को ले आए, खुद तो कब्र में चले गए, वो नमाज पढ़ता रहा, नेकी तुम्हारे साथ साथ कब्र के अंदर चलती रहेगी। बच्चों को नमाज के ऊपर डालो खुदा के वास्ते। जिस तरह माँ सुबह सुबह सर पे हाथ फेर के कहती उठ मेरा बच्चा स्कूल का टाइम हो गया, काश मेरी माँ सुबह सुबह सर पे हाथ फेर के उठ जा नमाज का टाइम हो गया। हम तो इस मामले में हाजी साहब बड़े भेड़े बड़े बदनसीब निकले। माए डांटती है नमाज स्कूल नहीं जा रहा, तेरे बाप को बतलाऊंगी। कहा माए डांटने लग जाए नमाज नहीं पढ़ रहा, तेरे बाप को बतलाऊंगी। ओ लोगों, मरने के बाद अगर सदका जारिया चाहते हो तो अपनी औलाद को कुरान का हाफिज बनाओ। जाओ जाके हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान की कब्र पे जाके खड़े होके पूछो तो सही, भांजा जब खड़े होके नबी की हदीस बयान कर रहा था, फरिश्ते तेरी कब्र के अंदर कौन कौन से फूलों का गुलदस्ता लेके आ रहे थे। इस मामले में मेरे अजीजों हम तो बहुत ही निकम्मे और बैठे निकले, आपकी बात नहीं करता। यकीन जानो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत का एक टिकट ले लिया, दो के लिए अल्लाह से दुआएं कर ले, कबूल कर ले। बच्चा मेरा कुरान का हाफिज बन रहा है। रोजाना मेरे अजीजों में शायद पहले भी आप हजरात से अर्ज करता हूँ, मैं तो जब भी घर जाता हूँ रात को 3 बजे 2 बजे, आप भी मुझे 4 दिन घर से निकले हुए हो गए। कल रात को फिर मैंने मुल्तान, फिर मैंने वापिस जाना, परसों पिंडी मरी की तरफ जाना। जब भी जाऊंगा रात 3 बजे 2 बजे, बड़ी कर्मों वाली बड़ी बख्तों वाली घर वाली है, खुदा की कसमों पर हाथ रखती है कि बस अब मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, ना बस सो जा आराम कर। मैं एक ही उससे बात कहता हूँ, एहसान करना मेरे पर। अगर मैं मर गया हफ्जाबाद में और कब्र बनी मेरी हफ्जाबाद में, तो मेरे 2 बच्चे अब्दुल समी और मोहम्मद माविया को रोजाना सुबह सुबह कब्रिस्तान भेज दिया करना और कहना तुम्हारा बाप कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हारे लिए मैं देसी घी के परोठे बनाती हूँ, जाओ तुम अपने बाप को नाश्ता करवा के आ जाओ। क्या नाश्ता करवाओ? 1 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के आ जाओ, तुम्हारे बाप का कब्र के अंदर नाश्ता हो जाएगा। सारा दिल तुम्हारे बाप का कब्र के अंदर सुकून से गुजरेगा। ओ मेरे अजीजों, मेरे वीरों, ओ मेरे प्यारों, अपनी औलाद को कभी प्यार से बैठ के समझाना, माथे पर प्यार करके अपने बच्चों को समझाना कि बेटा दुनिया के अंदर तो मेरे पाँव दबाता है, मरने के बाद बेवफाई ना करना। और मेरे बच्चे, जब तुझे रात को बाप की चरपाई देख के बाप याद आए, सुबह कब्रिस्तान आकर हाथ उठा देना। ओ मेरा बच्चा तेरा हाथ उठेगा। एक बात आप हजरात से और अर्ज करता हूँ, पता नहीं उलमा इसके बारे में क्या कहे, लेकिन अच्छा ही गुमान रखेंगे। मेरे साथ मेरे प्यारों, अगर तेरा मेरा जनाजा उठे, घर में वसीयत करके जाना। अगर पोतो दोतो वाले हो, अगर भांजे भांजियों वाले हो, बेटे बेटी वाली हो, अगर छोटी सी नन्ही मुजाहिदा घर में मौजूद हो, अगर छोटा सा बेटा घर में मौजूद हो, जिंदगी बेवफाई कर जाए, मौत आ जाए, वसीयत करके जाना। मेरी 4 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा उड़ाकर, मेरे 5 साल के बच्चे के सर पे टोपी उड़ाकर, अगर इसे चलने ना है तो गोदी में उठा के कब्रिस्तान ले आना। जब मेरी कब्र तैयार हो जाए, लोग कहे आ जाओ मट्टी डालो, लोग कहे आ जाओ फातिहा पढ़ लो, तो उस वक्त मेरी बच्ची को मेरी कब्र के पास लाकर, मेरे बच्चे को मेरे कब्र के पास लाकर यूं करके नन्हे हाथ उठवा देना और कह देना बेटे बाप की कब्र पे खड़ा होकर एक मरतबा कह दे अर्रहमान रहीम। बेटा जब नन्हा यूं करके हाथ उठा के कहेगा अर्रहमान रहीम, अल्लाह हिसाब लेने वाले फरिश्तों को वापस बुलाएगा और कहेगा नन्हा सा बच्चा छोटे छोटे हाथ करके मुझे दिखा के कह रहा था रहमान रहीम, ए रहमान रहीम, मैं अपने बाप की मग़फ़िरत की तरह से भीख मांगता हूँ। उस नन्हे से बच्चे के हाथों को उठा देखूं, फिर मैं उसके बाप को अज़ाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती। लेकिन हाय मेरी बदनसीबी, हाय मेरी बदनसीबी, मैंने बच्चे को अंग्रेजी की पोयम सारी याद करा दी, मेरा बच्चा सूरह इखलास याद ना कर सका। कहाँ चले गए वो माँ बाप जो अपने बच्चे को चवन्नी अठन्नी दे के कहते थे, 5 पैसे दे के कहते सुना बिस्मिल्लाह। हमने अपनी मस्जिद के इमामों को, ऐसे बुजुर्गों को देखा जो जेब में टॉफियों की थैली लेके चला करते थे। अल्लाह अकबर, जो बच्चा मस्जिद में नमाज पढ़ने आया करता था उसे टॉफी मच्छी दिया करते थे। अल्लाह अकबर, बच्चा शौक से अल्लाह के घर के अंदर आया करता था।
خدا کے واسطے میرے پیارو، جب نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آیا کرو۔ جب تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو کہ ننھا مجاہد سجدہ کرے گا، میرے سجدے پر خدا کو بے شک غصہ ہے، ننھے مجاہد کے سجدے پہ خدا کو پیار آئے گا، اس کے سجدے کی برکت سے اللہ تیرا میرا بیڑا بھی پار فرما دے گا۔ ملتان کے غیور مسلمانوں، حضرت حافظ صاحب بھی بچیاں چھوڑ کے گئے ہوں گے، ایک بیٹی نے کہاں سے آنا تھا، جب اسے خبر ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا، پوچھو اس دن یعنی سے تیرے پہ کیا گزرا۔ لڑکے نے تو لوگوں کے گلے لگ لگ کے اپنے آنسو اپنے بوجھ کو ٹھنڈا کر لیا، وہ نعمانی کون سی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارتی، اور جب اس نے آ کے باپ کو دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا ابا 4 دن پہلے تو میرے سے ملاقات کر کے آیا اور کہا تھا کہ اس عید پر بیٹی جلدی آ جائیو، چھٹیوں بچوں کی آئیں گی جلدی آ جائیو۔ ابا مجھے کیا پتا تھا، اگر مجھے پتا تھا کہ اب جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا میں تجھے 4 دن اور روک لیتی۔ اماں سے آ کے پوچھا گا اماں ابو کہاں چلے گئے؟ یہ سوال حضرت حافظ صاحب کی بیٹی نے نہیں کیا، یہ سوال تیری میری بیٹی بھی کرے گی اور کہے گی چاچا بتا میرے ابو کو کہاں چھوڑ کے آئے۔ ہم نے ایسی یتیم بچیوں کو بھی دیکھا کہ جن کو سارا خاندان والا چمچی منہ کے اندر ڈال کے کہہ رہا تھا چاول کھا لے، کہہ رہی تھی نہیں میں اپنے ابو کے ہاتھ سے کھاؤں گی، میں اپنے ابو کو لے کے آؤ۔ اسے کیا پتا ابو کہاں چلا گیا، فرشتہ ماں پکڑ کے ایسی جگہ لے گیا، قیامت تو آ سکتی ہے ابو واپس نہیں آ سکتا ہے۔ او لوگو، میں تو بچیوں سے حافظ صاحب کی عرض کروں گا کہ میری بیٹیوں اپنے باپ کو ہر دعا میں یاد رکھنا، ظہر میں یاد رکھنا، فجر میں یاد رکھنا، روٹی پکاتی ہوئی جھاڑو دیتی ہوئی کہنا اللہ ابے کی مغفرت فرما دے۔ او لوگو، اگر تمہارا کوئی کام بڑھتا کوئی نہیں، عبدالحنان سے دعا کرانے سے پہلے، کسی فقیر سے دعا کرانے سے پہلے جاؤ گھر کے اندر اگر تمہاری ماں موجود ہے اس سے دعا کرواؤ۔ مولوی صاحب ماں کا تو انتقال ہو گیا، کا بہن تو موجود، کا وہ سسرال چلی گئی، اور کون ہے؟ مولوی صاحب گھر کے اندر بیٹی ہے، کہ جلدی کر اٹھ دیر نہ کر، جا کے بیٹی کو کہ میرے حق میں دعا کر دے۔ ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کے پاس آیا اور آ کہنے لگا حضرت جی میرا کام بڑھتا نہیں، بگڑا پڑا ہے، سال ہو گئے۔ فرمایا گھر میں ماں ہے کہ فوت ہو گئی، بہن ہے کہ اس کو رخصت ہو گئی، اور کون ہے کہ گھر میں بیٹی ہے، کہ جلدی جاؤ اسے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کر۔ گھر گیا اور بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بیٹی آج ہاتھ اٹھا کے میرے لیے دعا کر۔ کہنے لگی ابو کیا بات ہے؟ کہ تمہارا باپ پریشان ہے۔ کہنے لگی اچھا ابا اپنی مانگو گی، رات کو مانگو گی۔ وہ بیٹی جب رات کو مصلے پہ بیٹھی اس نے رو کے دکھایا، ایسا روئی خدا کا عرش اس میں حرکت کے اندر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں جلدی جاؤ اس بیٹی کی آنسو صاف کرو، بیٹیاں کرو نہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبح جو آدمی کام نہیں کرتا تھا وہ دروازے پر آ گیا، کہنے لگا ایسا تو نے رات کیا کام کیا کہ میں بستر میں بے چین ہو گیا اور مجھے کسی نے کہا جلدی کر اس کا کام کر دے۔ وہ آدمی رو کے کہنے لگا نہیں میں نے تجھے بے چین نہیں کیا، بیٹی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے تجھے بے چین کر دیا۔ جمادی الثانی کا مہینہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، ابو جہل پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اماں فاطمہ آگے آگے جا رہی ہے۔ ابو جہل نے موقع کو غنیمت جانا، اسے چھیڑنے کی عادت تو تھی، اس نے رحمت دو عالم کی شان میں گستاخی کر دی۔ اماں فاطمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا ابو جہل ٹھیک ہے میں بچی ضرور ہوں لیکن میں اپنے باپ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کروں گی، اب کرے گا میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ ابو جہل آگے بڑھا، جیسے بچیوں کو کہتے چل اپنا کام کر، چل گھر جا۔ اللہ اکبر، سیدہ کہتی ابو جہل نے میرے منہ پہ یوں کر کے تھپڑ مارا کہ چل اپنا کام کر۔ ابا منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر آ گئی۔ حضور نے پوچھا بیٹی منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہ ابا تیری شان میں گستاخی برداشت نہ ہوئی، ابو جہل نے میرے یہاں تھپڑ مار۔ اب بھی دیکھ لو ملتان والو، کسی کی بیٹی کے سامنے کسی کے باپ کو کچھ کو، بہن کے سامنے بھائی کو کچھ کو، خدا کی قسم آپے سے باہر آ جاتی ہے۔ سسرال کے اندر جا کے دیکھو اگر تمہارے سے کوئی ظلم کرتا ہے کہتی میں اپنے باپ کو بتلاؤں گی، میں اپنے بھائی کو بتلاؤں گی۔ او بھائیو، جو بہنیں تمہیں مصلے پر یاد رکھتی ہے تم بھی ٹیلی فون کر کے کبھی یاد کر لیا کرو۔
ہاتھ چہرے پہ ہاتھ ملتے ہوئے حضور نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کبا ابو جہل آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میرے ابا جان میرے سے رہا نہ گیا، میں نے کہا تیرا منہ توڑ دوں گی۔ وہ جنگجو تھا، آگے بڑا دلیر تھا، امت کا فرعون تھا، منہ پر تھپڑ مارا۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی اٹھ جلدی کر۔ کعبہ کہاں جاؤں؟ کہ جا میرے چاچے حمزہ کے پاس چلی جا، اپنے دادے کے پاس چلی جا اور جا کے کہہ دادا ابو مکے کے فرعون نے سردار نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے دعا کرتا ہے لیکن بیٹیوں کے معاملے میں نہیں۔ کجا جا کے شکایت کر کے آ، اگر ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، اللہ ابو جہل اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو محمد خود میدان کے اندر آ جائے گا۔ جا ابو سفیان کو بھی بتا کے آ۔ اماں کہتی ہے پہلا ٹاکرا میرا ابو سفیان سے ہو گیا۔ میرے کہا چاچا کا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہ ابو جہل نے میرے تھپڑ مارا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ کہا میرے ابے کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، میں نے منع کیا، اس نے ہلکا سا تھپڑ مار دیا۔ ابو سفیان نے گود میں اٹھایا اور مکے کے سردار کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا کہ لے بیٹی اپنا بدلہ لے لے۔ اماں جان نے اپنا ہاتھ روک لیا، کہنے لگی بدلہ لینے نہ سمجھانا ہے، اس نبی کی میں بیٹی ہوں جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہلکا سا ہاتھ پکڑا اور سیدہ کا یوں ہاتھ میرے ابو جہل کے منہ پہ مروا دیا۔ سیدہ خوش ہوتی آئی، حضور بھی دیکھ کے خوش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کعبہ میں نے بدلہ لے لیا۔ فتح مکہ کا موقع جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے اور چچے عباس کی برکت سے کلمہ پڑھا تو ابو سفیان کہنے لگا کمال ہو گیا، آج میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت حمزہ کھڑے ہوئے کہنے لگے او ابو سفیان وہ وقت یاد کر جب محمد کی بیٹی کا تو نے بدلہ لیا تھا، اور اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جب بیٹی آئی تھی اور آ کے کہا تھا ابا چچے ابو سفیان نے میرا بدلہ لے لیا، تو رحمت والے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے تھے، فرمایا اللہ جس نے میرے گھرانے کو راضی کر دیا اللہ تو اسے راضی کر دے۔ فرمایا حضور کی دعا عرشوں سے اوپر چلی گئی، فرمایا ابو سفیان آج تیری ذہانت نے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا، اس وقت کی محمد کی دعا نے تجھے کلمہ پڑھا دیا۔ عہد کے میدان میں چچے کے جسم کے 11 ٹکڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے بدعا نہیں کی، صدیق کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بدعا کر دو۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں ستایا گیا، حضور نے بدعا نہیں فرمائی۔ کعبے کے اندر مکے پاک میں حرم کے سین کے اندر اونٹ ذبح ہوا، اونٹ کی تازہ اوجڑی اللہ اکبر عقبہ بن معیط نے حضور کے جسم پہ لا کے ڈال دیا ابو جہل کے کہنے پہ۔ عبداللہ بن مسعود راوی مشکات شریف کی غالباً روایت ہے، عبداللہ بن مسعود نے سیدہ خدیجہ کے مکان کی طرف دیکھا اور کہا اے فاطمہ کہاں چلی گئی؟ دیکھ تو تیرے باپ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ننھی مجاہدہ سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر آئی، دیکھا کہنے لگی اوجڑی تو نہیں اتاری، پہلے اپنے باپ کے سر کی طرف جھک کے دیکھا، کہنے لگی میرے ابا کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، میرے باپ کی وزن کی وجہ سے آنکھیں لال ہو گئی۔ میں نے کہا چچا عبداللہ بن مسعود کہ جی بیٹی اوجڑی ہٹا، کہنے لگے میرے اکیلے سے نہیں ہٹایا جائے گا، میں ادھر سے میں نے زور لگایا، ادھر سے چچا عبداللہ بن مسعود نے زور لگایا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اوجڑی ہٹائی، سیدہ نے اپنے ننھے ہاتھوں میں اپنے ابا کا ہاتھ لیا اور اٹھا کے کنویں کے پاس لائی، ڈول بھرا اور ابا کے منہ پر چھپا کے مارے، باپ کے سر سے اونٹ کی اوجڑی کا گند اتارا۔ جب باپ کی آنکھوں کا رونا دیکھا سیدہ فاطمہ سے رہا نہ گیا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگا کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اللہ ہم تو بدلے نہیں لے سکتے، میرے باپ کا بدلہ تو لے، یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا، اللہ جنہوں نے میرے باپ پہ گند ڈالا، اللہ چن چن کے بدلہ لے۔ حضور پاس آ گئے، فرمایا بیٹی بتا کیا کہتی ہے؟ کہ ابا جنہوں نے تجھے ستایا اللہ اسے چل چل کے بدلہ لے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا آمین آمین آمین۔ فرمایا وہ لوگوں بیٹیوں کو رلانا نہ، اگر بیٹی خدا کو رو کے دکھائے تو خدا کا نظام بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے مجھے وہ دعا یاد تھی جو ابا فاطمہ نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کہی، کہ پھر بدر کا میدان تھا جو ایک ایک ابو بکر عمر کی تلوار سے کٹ کے بدر کے کنویں میں گر رہا تھا، میں گر گر کے دیکھ رہا تھا، اور فاطمہ کی وہ دعا میں پڑھ رہا تھا جو اس نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کہی۔ مجھے پتہ لگ گیا کہ بیٹیاں ہاتھ اٹھائے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نیچے نہیں بھیجتا ہے۔ آج نصیبوں والے بھائیوں جن کی نوکری کوئی نہیں لگی، ڈگریاں لے لے کے ہاتھ میں پھرتے،
اگر تمہاری بہن گھر جاگ رہی ہوئی، جا کے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہنا ایک فقیر مولوی سے سن کے آئے ہیں کہ بہنیں ہاتھ اٹھا دے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا، اور بہنوں کا مال تو بھائیوں پر ہوتا ہی کتنا بڑا ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر حنین کے لوگ جو قیدی ہو کر میرے عزیزو اللہ اکبر مدینہ شریف کے اندر آ گئے، حنین کے سرداروں نے آپس کے اندر فیصلہ کیا، پیسے اکٹھے کیے ہو کرے اور فدیہ دے کے ہم اپنے گھر والوں کو چھڑا کے لے کے آتے۔ ہر گھر کے ذمے چندہ لگ گیا، اتنا چندہ تو دے گا، اتنا چندہ تو دے گا۔ ایک کچا سا مکان تھا، ٹوٹا دروازہ بجا، اور پتہ ہے یہ مکان کس کا تھا؟ یہ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جو حضور کی رضائی ماں کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی شیمہ ہے جو رحمت دو عالم کو لوریاں گود میں لے کے دیا کرتی تھی۔ اس دروازے پر آئے اور آگے کہا شیمہ ہم نے مدینے جانا ہے، اپنے قیدیوں کو چھڑا کے لے کے آنا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا ہر گھر کے ذمے چندہ لگا، تو بھی چندہ دے دے۔ کہا کون ہے جو ہمارے شیروں کو پکڑ کے لے گیا؟ کہا وہ مکے میں جو محمد آیا تھا، اعلان نبوت کیا تھا۔ اما شیمہ کہتی ہے میرا سر جھک گیا۔ میں نے کہا کون محمد جس کا باپ کوئی نہیں تھا؟ کہا ہمیں تو پتہ نہیں۔ کہا کون محمد 6 سال میں جس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ کہا ساری باتیں چھوڑو، وہی محمد تو نہیں جسے مکے والوں نے تنگ کر کے مکے سے نکال دیا؟ کہا ہاں آج بہت اونچا آدمی بن گیا۔ اما شیمہ مسکرائی، کہنے لگی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ چندہ بندہ تو میرے پاس ہے کوئی نہیں، پیسہ تو میں نہیں دینے دینا۔ تم اگر سردار بن کے وہاں جاؤ گے اور اپنے قیدیوں کے لیے پیسے دے کے چھڑا کے آؤ گے تو ایک کام تمہیں نہ بتا دوں، ایک دھیلا خرچ نہیں ہوگا اگر ساتھ مجھے لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا شیمہ تو جانتی ہے کہ یہ بات تو میں جا کے آگے بتاؤں گی۔ حضرت شیمہ حنین کے سرداروں کے ساتھ جب مدینہ پاک پہنچی، دیہاتن عورت تھی، گاؤں کی رہنے والی تھی، پہلی مرتبہ شہر میں گئی۔ ملتان والوں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گاؤں دیہات والا جب شہر کے اندر آتا ہے، نیا آدمی ہوتا ہے، جا ادھر رہا ہوتا ہے، دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے۔ اماں کہتی میں تو حضور علیہ السلام کے چہرہ تکنے کے لیے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی اور میں ادھر کو جا رہی تھی جہاں سرداران حنین جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، مسجد نبوی کے باہر 2 صحابہ تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ یہودی نصرانی حضور کو نقصان نہ پہنچائے، اچانک حملہ نہ کرے۔ یوں کر کے تلواریں لے کے کھڑے ہوئے کہ میں ادھر دیکھتی جا رہی تھی اور میں جا کے تلواروں کے ساتھ ٹکرائی۔ صحابہ نے یوں کر کے مجھے پیچھے دھکا دیا، انہوں نے کہا چل دیہاتی عورت۔ کہ میں نے تلواروں کی کینچی میں سے یوں جھانک کے دیکھا، مجھے وہ محمد نظر آیا جسے گود میں لے کے لوریاں دیا کرتی تھی۔ کہ میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے، میں نے دونوں صحابہ سے یوں کر کے تلواریں پکڑی اور یوں پرے کی۔ میں نے کہا خلو سبیلی انا اختی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا راستہ نہ روکو، میرا بھائی محمد رسول اللہ سامنے بیٹھا ہے، میں اس کی بہن ہوں۔ صحابہ کہنے لگے کیوں مذاق کرتی ہے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن اس کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگے جاؤ جا کے بتاؤ بہن آئی ہے۔ حضور علیہ السلام کو کیا پتا کہ آج بہن اس حال کے اندر آئے گی۔ رحمت والے نبی کے کار میں جا کے بتایا، وہ عورت کھڑی ہے کہہ رہی میں بہن ہوں۔ فرمایا اسلامی بہن روحانی بیٹی تو ہوگی لیکن میری بہن کوئی نہیں۔ وہ آئے کہنے لگے ویسے بڑے مان بڑی پھرتی ہے، بڑی بہن بہن کہتی ہے، وہ تو کہتے میری بہن ہے کوئی نہیں۔ شیمہ نے یوں کر کے آستین چڑھائی اور یہاں تک اپنے بازو تک لے کے آئی۔ کہنے لگے جا 2 نشانیاں بتا گیا، پہلی نشانی ہے اس کے کان میں جا کے کہہ دینا ایک دن ماں سے منتیں کر کر کے میں تجھے گود میں اٹھا کے لائی تھی، جب میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی تھی اور کہتی تھی شیمہ تو اپنے ویر کے حسن و جمال کے بارے میں بتراتی ہے، کبھی لے کے تو آ۔ اما شیمہ نے منتیں کی اپنی ماں حلیمہ کی، کہا ماں ایک دن کے لیے میرا لال میری گود میں دے دے، میں جا کے بنو سعد کی بچیوں کا منہ بند کر دوں، میری سہیلیاں اپنے بھائیوں کے حسن و جمال کے تانے دیتی ہیں۔ اما شیمہ کہتی جب میرے گود میں لے کے دوپٹہ حضور کے چہرے پہ ڈالا اور بنو سعد کے چوک میں جا کے میں نے یوں کر کے دوپٹہ اٹھایا، سہیلیوں نے میرے ویر کا چہرہ تکا، اپنے ویروں کو لے کے دوڑ گئی۔ میں نے کہا آؤ، کہا لیے کہ شیمہ جب تیرا ویر آ گیا ہمارے ویروں کا کام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس وقت میں نے حضور کو گود میں لے کے یوں اچھالا اور میں نے کہا تھا یا ربی ابقی لنا محمدا، میں نے لوری دی تھی اللہ اسے قیامت کی صبح تک اللہ باقی رکھنا، اس کے اعزاز کو اس کے مرتبے کو اللہ کم نہ ہونے دینا۔ فرمایا جاؤ جا کے کان میں سنا کے آؤ، اگر پھر بھی نہ پہچانے تو کہنے ایک نشانی لے کے آئی، جب فرتے محبت میں تجھے گود میں اٹھا کے میں جھوم رہی تھی، میرے منہ سے لوری دیتے دیتے شرکیہ جملہ نکل گیا، محمد نے غصے میں آ کے کاٹا تھا، تیرے چھوٹے چھوٹے دانتوں کے نشان موجود ہیں۔ جب یہ صحابی گئے
اور جا کے سرکار مدینہ کو بتلا کے آئے. جب دونوں باتیں سنی صحابی کہتے اتنی تیزی سے اٹھے نبوت والی چادر بھی زمین پہ گر گئی اور جلدی سے مسجد کے دروازے کے پاس پہنچے. بہن کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ تجھے کس نے روکا میرے پاس آنے سے؟ کہ تیرے یاروں نے روکا. کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میری بہن ہے؟ کہ کملی والے آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ اللہ اکبر. بہن کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی کے اندر لائے. فرمایا میری بہن اگر آج تجھے پیچھے چلایا تو آنے والے بھائی بہنوں کے سر میں جوتے مارے گے. بے شک اب اللہ کے نبی ضرور ہے تو آگے چلے گی محمد ویر تیرے پیچھے پیچھے خادم بل کے چلے گا. اپنے مصلے پر جا کے بٹھایا. پتہ صحابہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیٹھ نے حضور کے کندھے پر یوں کر کے سر رکھا, کان میں کچھ کہہ کے رونے لگ گئی. حضور بھی رونے لگ گئے. فرمایا میرے صحابہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. سارے صحابہ آ گئے. فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھو میری بہن میرے دروازے پہ بڑا مان لے کے آئی ہے. آج خالی چلی گئی تو قیامت تک آنے والی بہن بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا. میرے صحابہ میں تمہارے سے مانگوں تم کچھ دو گے؟ یا رسول اللہ بعض روایت میں آیا کہ کل ظہر کی نماز کے وقت مسجد نبوی کے دروازے پہ آ جانا. کہو میرے یارو اس کے قبیلے کے لوگ ہم قیدی کر کے لے کے آئے, میں محمد ان کی طرف سے تمہیں فدیہ دیتا ہوں جزیہ دیتا ہوں, تم ان کو چھوڑ دو. صحابہ کہنے لگے چیخیں نکلی مسجد نبوی میں کوہرام بچھ گیا کہ بیل کی جولی پھیلانے پر محمد عربی نے رو کے دکھایا. رحمت والے نبی تو غلاموں کی بات کرتا ہے, ہم تو جان بھی تیرے پر دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. بہنوں کا مان بڑھا کے دکھایا. مان فتح مکہ کا موقع, فتح مکہ کے موقع پر اللہ اکبر جب 12,000 کا لشکر لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر 12,000 کا لشکر لے کے آئے. دو بچے پھدکتے پھدکتے حضور کے پاس آئے. ایک نے کہا مامو جان آ گئے. حضور نے فرمایا میں تمہارا مامو کہاں سے لگا؟ کہنے لگے آپ نہیں جانتے. وہ بچے دوڑے اور جا کے دروازہ بجایا. ماں کہنے لگی کیا بات ہے, کس چیز سے مسکرا رہے ہو؟ کہ ماں جس مامو کا تذکرہ تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے کرتی آج مکے کا سردار بن کے آیا ہوا ہے. سارے سردار اس کے پیروں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. کہ کون؟ کہ اماں وہی محمد آ گئے جو مکے میں تیرے ویڑے میں آ کے چرپائی پہ لیٹا کرتے تھے, جس کا پسینہ ماتھے سے نچوڑ کے تو شیشی میں ڈال کے ہمیں دکھایا کرتی تھی. اللہ اکبر. ام ہانی کہتے ہیں میری ام ہانی کہتی ہے میرا کلیجہ بڑا ہو گیا. ایک بچے نے میرے کرتے کا دامن پکڑا. کہنے لگی اماں آج تو بہت اونچی شان والا ہے, کہتی ہوں غریبڑی بہن کے گھر آئے گا. اماں کہنے لگی میں نے سوچا اب اسے غریب بہن کا گھر کہاں یاد رہے گا. جیسے ملتان والو تم لاہور جاتے ہو, فیصل آباد جاتے ہو, کراچی جاتے ہو, اگر تمہاری کوئی ماں کا رشتہ دار ہو, کوئی باپ کا رشتہ دار ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, ملتان کا 1 کلو سون حلوہ لے کے چلے جایا کرو اور جا کے کہا کرو چاچا باپ تو نہیں ہے, تیرا بھائی تو نہیں, تیرے بھائی کی اولاد ہے, آ جا تیرا چہرہ دیکھتا ہوں, تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا ہے. اور میرے عزیزو اماں فوت ہو گئی, خالوں کے پاس ماسیوں کے پاس جایا کرو. خالہ سمجھ کے نہ جایا کرو, ماں سمجھ کے جایا کرو. 1000-2000 روپے خالہ کے ہاتھ میں رکھ کے آ جایا کرو. رب کعبہ کی قسم ایسی کی کیا ٹھنڈی ہوا آئے گی جو ماں کی قبر سے تیرے گھر پہ ٹھنڈی ہوا آنے لگ جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, مقام مصطفیٰ, مقام صحابہ, مقام اولیاء کرام, اللہ مقام اخت مصطفیٰ, مقام اخت مصطفیٰ. کہنے لگی میرے دل کے اندر مان آیا, ارمان میرے دل میں آیا, آج کہاں سے بہن کا بیڑا یاد ہوگا. اور دوستو بچپن میں جس کچے مکان میں کھیلا کرتے تھے, اگر بہنوں کو تم نے ایسے سسرال بھیج دیا جہاں مٹی کی خوشبو اب بھی آتی ہے, اور لوگوں کبھی کبھی اپنی بلڈنگوں میں اپنی عمارتوں کو بہن کا ہاتھ پکڑ کے لے آیا کرو. کبھی ان کے دروازے پہ جا کے گاڑی کھڑی کرو اور کہا بھائی تجھے لینے کے لیے آیا ہے, کوئی نئی چیز خریدو, نئی گاڑی خریدو, نیا مکان خریدو. سب سے پہلے بہن کو ماں سمجھ کے لایا کرو, اس گاڑی میں بٹھایا کرو تاکہ بہنوں کا مان ٹوٹے نہ, بہنوں کا مان بڑھے. بہت بڑا المیہ ہو لوگوں, بیوی سے پیار کرنے والے نظر آئیں گے, ماں باپ کی نشانی, بہنوں سے پیار کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. تمہیں کون سا مولوی صاحب منبر پہ
بیٹھ کے کہتا ہے کہ بیوی کا پیار تم بہن کو دے دو. نہیں نہیں, دیکھو تو صحیح. اللہ اکبر. ام ہانی کہتی ہے میرے دل میں ارمان آیا, موٹے موٹے آنسو میری آنکھوں سے گرنے لگے, میرے کرتے کی آستین سے یوں کر کے آنسوں کو صاف کیا. میرے بچے کہنے لگے اماں کیوں روتی ہے؟ میں نے کہا بیٹے اللہ اکبر اس لیے روتی آج اللہ نے میرے ویر کو شان اتنا اونچا دے دیا. کون سا شان اونچا دیا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ساقی میں سما آ گیا, جیو کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شیر کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زا کہنے لگا زامین جنت آ گیا, تو کہنے لگا تو کی سیرت والا آ گیا, زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غیر کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نور کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت حروف القرآن, عظمت حروف القرآن. ام ہانی کہنے لگی میں انتظار کر رہی تھی, میرے بچے میرا دامن پکڑ کے جھجوڑ رہے تھے, اماں ویر نہیں آتا, چل بھائی سے ملانے کے لیے چل. اماں ہمارا تعارف کرا, کہ میرے دل کے اندر ارمان ٹوٹے جا رہے تھے. اتنی دیر میں دروازہ بجا, میں نے کہا من دق الباب, کون ہے باہر؟ کہنے لگے انا محمد الرسول اللہ. کہ میں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کے اچھلنے لگ گئی. میں نے کہا آج بھائی نے اللہ اکبر بہل کے دروازے پر آ کے اس کا مان بڑھا دیا. اور لوگوں بہل کے سسرال میں جا کے سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگایا کرو, تاکہ سسرال والوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ لا وارث نہیں, ان کا وارث کوئی موجود ہے. تمہیں کیا پتا کتنے سسرال میں انہیں تانے ملتے ہیں, ساتھ بھائی ہے, کوئی تجھے پوچھنے نہیں آتا. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے باپ مرا, کوئی دن ایسا نہیں گیا تانے سسرال والوں نے دے کے جوتے نہ مارے ہو. عید تہوار پر لوگوں ملتان والوں تمہاری بہنیں اگر ملتان میں ہیں, گھر کے اندر جو بھی چیز پکا کرے ماں سمجھ کے اس کے دروازے پر, وہ ایک مہینے کے بعد, میں نہیں کہتا پلاؤ بریانیاں پکاؤ, ایک مہینے بعد بے شک آلو مٹر گاجر پکاؤ, ساری بہنوں بھائیوں کو اکٹھا کرو, آج ابا کے ویڑے میں کھانا کھائیں گے, اور دسترخوان پہ روٹی کب نظر آئے گی, ایک دوسرے کے چہرے میں ماں باپ کا چہرہ نظر آئے گا. کلیجہ ٹھنڈا کرنا, کیسے ہی مزہ آئے گا جب دیکھ کے کہے گا بہن تیری شکل پوری امی سے ملتی ہے, بھیا تیری پوری آنکھیں ابو سے ملتی ہیں, چہرہ تو ویسے داڑھی والا. میں پرسوں ترسوں میرے عزیزو آج سے 4 دن پہلے گھر کے اندر مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا, اس وقت کچھ عذر تھا میں جا نہ سکا. میرا بھائی کمرے میں آیا, خدا کی قسم دروازہ پکڑ کے رونے لگ گیا. اپنی بیوی سے میری بھابھی سے کہنے لگا دیکھ ہبت اللہ بیٹھا ہوا ہے, باپ بیٹھا ہوا. پھر جو یاد باپ کی گھر کے اندر شروع ہوئی, نہ اس کے آنسو تھم سکے نہ ہمارے. پھر دل کے اندر خیال آیا اللہ اکبر, تو نے ہم نے اس ابا جان آپ نے اس وقت دیکھا تھا جب نورانی قاعدہ لے کے مدرسے میں جایا کرتے. آج باپ زندہ ہوتا دیکھ کے بابا جی کتنا راضی ہوتا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو کتنے رنگ لگا دیے, کبھی جہازوں میں, کبھی کاروں میں, کبھی گاڑیوں میں, کبھی اپنے ملک میں, کبھی دوسرے ملک میں. خدا پاک کی قسم لوگ ترستے ہیں ہاتھ لگانے کو, لوگ ترستے ہیں دعائیں کرانے کو. اور عبداللہ نہ تیرا کمال, نہ تیری بخاری کا, نہ تیری ترمذی کا کمال, یہ ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے. ام ہانی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولا, دیکھا سرکار دو عالم دیکھ کے مسکرا رہے, ہاتھ کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے, اور بہن کو بھائی دیکھ رہا ہے, بہن بھائی کو دیکھ رہی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا آنکھوں میں باتیں کرے گی, اپنے بھائی کو اپنے گھر نہیں لے کے آئے گی. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوگا, گھر کے ویڑے میں لے آئی.
کہنے لگی رتی برابر بھی مزاج میں کمی نہ آئی، وہی عاجزی وہی انکساری، نہ صوفہ مانگا نہ کرسی نہ ڈنر سیٹ مانگا، مٹی والے فرش پہ آ کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے دبایا۔ کہا بہن اللہ کی عزت کی قسم، جس دروازے سے آیا مکے کے سردار پیروں میں سر رکھ رہے تھے، پگڑیاں رکھ رہے تھے کہ چائے پی جا، دودھ پی جا، روٹی کھا جا۔ میری بہن مجھے بھوک تو بڑی لگی تھی، طرح طرح کے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھی، اگر میں سرداروں کے گھر میں بیٹھتا تو غریبڑی کے دسترخوان کا بار ٹوٹ جاتا۔ میری بہن تجھے پتہ لگتا، امیروں کے گھر سے پھیرا مار کے چلا گیا، میری بہن تیرا دل ٹوٹتا، عرش والا ٹوٹ جاتا۔ میری بہن میں آج تیرے پاس آیا، وہ 8 سال پہلے جو روٹی پکا کے تازی کھلایا کرتی تھی آج روٹی کھلا۔ وہ بیانی کہتے کلیجہ میرے چوٹ لگی، میں ڈر گئی اور میں جا کے دروازے کی جھیری میں سے دیکھنا شروع کیا۔ کیا کیا؟ میں نے جھولی پھیلائی، میں نے کہا عرش والے کوئی دروازے پر آئے اور کہتے چلو جی ضروری کام ہے، اللہ والے اللہ ان کو کوئی لے کے چلا جائے، اگر تھوڑی دیر اور بیٹھے تو بہل کے گھر کا بھرم جو ہے وہ پھوٹ جائے گا۔ میں کیسے بتاؤں تو تازی روٹی مانگ رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر تو آٹا ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے یوں کر کے دیوار دیکھی، یوں کر کے گھر کے برتن دیکھے، اللہ اکبر، سمجھ گئے کہ بہن چھپ چھپ کے دیکھ رہی ہے۔ کہا میری بہن اور میری بیٹی تجھے کس نے کہا تازی پکا کے لا، کل پرسوں کی جو بچی ہے وہی لا کے دے دے۔ اور میانی کہتی میرا مان بڑا، میں آدھی روٹی کا ٹکڑا پانی کا پیالہ لے کے آئی۔ میں نے کہا کملی والے اس وقت تو گھر میں یہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے نہ نخرہ کیا نہ ماتھے پہ بل چڑھائے، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے پانی میں بھگو کے فرمایا کتنا عمدہ سالن ہے، پھر روٹی کا ٹکڑا منہ میں لیا۔ کہ میں نے اپنی بکل میں اپنی چادر میں منہ دے کے رونا شروع کر دیا۔ پتہ ہے میں کیوں روئی؟ ریشم جیسے گلے میں جب سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبھ رہے تھے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔